बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। मरीम नवाज़ और सफदर रवान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए और बड़ी अहम आज पेशरफ्त हुई, और उसके हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद आपको कहीं और सुनने में नहीं मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि बतौर वकील मैं जानता हूँ कि ट्रायल क्या होता है, अपील, और अपील में फिर जो आर्गूमेंट्स होते हैं, जो जजेस के रिमार्क्स होते हैं, क्या किसी एक तरफ की जो बहस है या उसके जो पॉइंट्स हैं वो जब आप सुनते हैं तो आप ये फ़ैसला कर लेते हैं कि नहीं, मरीम नवाज़ तो बरी हो जाएंगी और मरीम नवाज़ के हक़ में फ़ैसला आ गया, नैब ने केस नहीं तैयार किया। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे आप देखें, नूर मुकदम कत्ल केस है, 342 की स्टेटमेंट है और मुलज़िम ने ये स्टेटमेंट दी है, और ये हर केस में 342 की डिफेंस स्टेटमेंट होती है। सवालनामा दिया जाता है, मुलज़िम जवाब देते हैं, तो वो उसने कहा है कि मैंने नहीं कत्ल किया, मेरे घर में किसी और ने कत्ल किया, तो उसके कहने से कोई कत्ल हो जाएगा। अब जजेस ने आगे सवाल भी पूछने हैं। जज ने जब कंक्लूजन तक पहुंचना हो तो वो फिर एक एक सवाल पूछते हैं, और ये हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल रेफरेंसेस हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो अदालतों ने देखनी होती हैं, तो इस वजह से इतनी जल्दी किसी भी चीज़ का कंक्लूजन निकालने का फ़ायदा नहीं होता। बड़ी अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुख्तसर मैं आपको बताता चलूँ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात थे और जो बल्दियाती ऑर्डीनेंस आया था, बल्दियाती इंतखाबात को रोक दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक अहम समाअत की है, और इस अहम समाअत में दरख्वास्त दायर की गई, और ये दरख्वास्त दायर करने वाले जो CDA मज़दूर यूनियन थे, ऑफिसर्स एसोसिएशन और सरदार महताब की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से बैरिस्टर उमर एजाज़ गिलानी साहब पेश हुए, काजी आदिल, काशिफ मलिक और दीगर वकला पेश हुए। काजी आदिल एडवोकेट साहब ने अदालत से कहा कि इलेक्शन हो जाता है और जिस दिन आर्डीनेंस ख़त्म होगा तब क्या होगा। अगर आर्डीनेंस की बुनियाद पर इलेक्शन करवाने हैं तो जिस दिन आर्डीनेंस ख़त्म होगा उसके बाद उस इलेक्शन की क्या कानूनी हैसियत होगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मौजूदगी में बज़रिया आर्डीनेंस नया बल्दियाती निज़ाम क्यों लाया गया। दौरान समाअत अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकला को अपनी अपनी दरख्वास्तें पढ़ने की भी हदायत की। काशिफ मलिक एडवोकेट साहब ने कहा कि CDA ऑर्डीनेंस में कोई तरमीम नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कौन से सूबे हैं हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन करवाए हैं, और बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा ही है जहां अभी तक एक मरहले का वहां पर इलेक्शन हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिया कि यूनियन कौंसिल के पास तो फंड्स ही नहीं थे, मुल्क में जंग की हालत हो और असम्बली इजलास ना हो सकता हो तो तब ही जाके ऑर्डीनेंस लाया जाता है। पार्लियामेंट सेशन में हो तो आप कैसे ऑर्डीनेंस जारी कर सकते हैं। हुकूमती वकील ने कहा कि 19 नवंबर को पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हो गया था, 23 नवंबर को ऑर्डीनेंस जारी हुआ। ऑर्डीनेंस जारी किया क्योंकि इलेक्शन कमीशन की 25 नवंबर की डेड लाइन थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर कानून साजी की जाए। अदालत ने कहा कि 14 फरवरी 2021 को बल्दियाती इदारे ख़त्म हुए, नवंबर तक आप इंतज़ार करते रहे कि 10 दिन की डेड लाइन मिलेगी और पार्लियामेंट का सेशन नहीं होगा और आप ऑर्डीनेंस जारी करेंगे। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को रोक देते हैं और आप ऑर्डीनेंस कौमी असम्बली के सामने पेश कर दें, और वो ऑर्डीनेंस अगर पार्लियामेंट से मंजूर हो जाता है तो उसके मुताबिक अमल दरामद हो, मंजूर नहीं होता तो फिर हम देखेंगे कि आया ये ऑर्डीनेंस कानून के मुताबिक है या नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक ऑर्डीनेंस की बुनियाद पर आप इलेक्शन करवाएंगे, ऑर्डीनेंस 120 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद उस ऑर्डीनेंस के तहत करवाए गए इलेक्शंस की क्या हैसियत होगी, क्योंकि वो तो 5 सालों के लिए होंगे और उसमें तो बड़ी अहम चीज़ें होंगी जो देखी जाती हैं। ये दोनों चीज़ें करने के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 3 दरख्वास्त गुजार थे और तीनों की दरख्वास्त पर जो फ़ैसला दिया है, और उसमें अदालत ने कहा है कि 3 मार्च तक हम इसके ऊपर समाअत कर लेते हैं। 3 मार्च को दोबारा हम समाअत करेंगे और देखेंगे कि आया इनको कोई रिलीफ देना है, नहीं देना, ऑर्डीनेंस इसको मज़ीद चलाना है, नहीं चलाना, ऑर्डीनेंस को ख़ारिज करना है। ये सारी चीज़ें अदालत ने कहा है कि 3 मार्च तक हम इसकी समाअत मुलतवी करते हैं और 3 मार्च को हम अगला फ़ैसला सुनाएंगे। तब तक अगर हुकूमत इस मामले को लेकर जाती है पार्लियामेंट में तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको कानून के मुताबिक देखेंगे। फिर मामला आ जाता है मरीम नवाज़ का। मरीम नवाज़ और सफदर रवान आज पेश हुए और 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और ये एवन फील्ड रेफरेंस है। मरीम नवाज़ को सज़ा हुई थी, सफदर रवान को सज़ा हुई थी। जज मोहम्मद बशीर साहब ने ये सज़ा सुनाई थी, और आज इस केस के अंदर जो दोनों ऑनरेबल जजेस थे उनके सामने जो आर्गूमेंट्स किए, वो जो मरीम नवाज़ के वकील थे इरफान कादिर साहब, उन्होंने दलाइल दिए। पहली बात तो यह है कि इरफान कादिर साहब का जो आर्गूमेंट्स करने का जो अंदाज़ है
وہ سب سے بڑا الگ سا ہے اور بڑا مختلف سا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے ایک انوائرمنٹ بناتے ہیں عدالت کا کہ جیسے وہ بار بار ایک بات کرتے تھے کہ جناب کو میں نے یہ بات بتا دی تو اس کے بعد تو کیس ہی ختم ہو جائے گا، اگر میں صرف یہ ایک پوائنٹ عدالت کو بتا دوں نا تو اس کے بعد کیس ہی ختم ہو جائے گا، عدالت کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اپیل سننے کی، ہماری درخواست میں یہ جو 2 گراؤنڈز ہیں ان کو سن لیا جائے گا تو نیب کا کیس ختم ہو جائے گا۔ اب یہ ان کا ایک طریقہ ہے، ان کا ایک سٹائل ہے بات کرنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپیل جو ہے، اپیل میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں کہ جب ٹرائل ختم ہوتا ہے، ٹرائل ختم ہونے کے بعد کسی کو سزا سنائی جاتی ہے تو معاملہ اپیل میں جاتا ہے، اپیل میں وہ جو پوری ٹرائل کی فائل ہے نا وہ چلی جاتی ہے عدالت میں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسی مین کیس کی ہی آگے جو ہے اسی کو جاری رکھا ہوا ہے، اپیل میں بھی، اپیل بھی اسی کی آگے جو ہے وہ کانٹینیوسلی ہوتی ہے مین ٹرائل کی۔ اب ایک فائل ہے اور وہ ہزاروں صفحات پر مشتمل فائل ہے، اس میں 100 گواہ ہوئے ہیں، 80 گواہ ہوئے ہیں، پہلے ہر گواہ اپنا چیف ایگزامینیشن کرواتا ہے، اس کے بعد ان کے اوپر جرح ہوتی ہے، ایک ایک سوال پوچھا جاتا ہے، ایک ایک گواہ پہ 3 دن جرح ہوتی ہے۔ اب جو نیب ہے، نیب نے اس پوری فائل میں سے وہ پوائنٹس عدالت کے سامنے رکھنے ہیں جس کے مطابق یہ سزا برقرار رہے گی۔ جو ڈیفنس کونسل ہے یا اپیلانٹ ہیں جنہوں نے اپیل دائر کی ہے، ان کی کوشش ہوگی، جو مجرمہ ہیں ان کی کوشش ہوگی، ان کے وکیل کی، کہ عدالت کے سامنے وہ پوائنٹس، صرف وہ پوائنٹس رکھے جس سے ان کی جان چھوٹ سکتی ہے، وہ بری ہو سکتے ہیں۔ اب انہوں نے تو اپنی مرضی کے پوائنٹس بتانے ہیں اور عدالت ان کے اوپر کراس کویسچننگ کرے گی، عدالت اس کے اوپر ساری چیزیں دیکھے گی۔ لیکن کیا آپ اور میں آج یہ بات کرتے ہوئے وہ کیس جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکشن لیا، واجد ضیاء جیسا شخص، جب کوئی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کا ایک ماہر ہے، ایک ایکسپرٹ ہے انویسٹیگیشن کا، اگر وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے تو کیا کوئی انویسٹیگیشن نہیں تھی کہ ان کے اتنے بڑے بڑے وکیل، خواجہ حارث صاحب جیسے وکیل عدالتوں میں سارا کچھ کرتے رہے، اور جج محمد بشیر جس کے اوپر انہوں نے آج تک الزام نہیں لگایا، ان کے پاس کوئی بات تھی نہیں ان کے اوپر الزام لگانے کی، انہوں نے سزا سنائی۔ آج جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو دوران سماعت مریم نواز کے وکیل نے کہا کہ نیب نے اس کیس میں بنیادی جزیات ہی پوری نہیں کی، اثاثے کی اصل قیمت اور ذرائع پہلے بتائے ہی نہیں گئے، اس بات پر تو عدالت چاہے تو مریم نواز کو آج ہی بری کر دے۔ مریم نواز کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پاناما کیس کی آبزرویشنز کو سپروائز کیا، جے آئی ٹی کی تشکیل کا معاملہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب انہوں نے 2 اعتراض تو یہ اٹھائے کہ سپریم کورٹ کے جج کو بطور سپروائزر جو اس جے آئی ٹی کے اوپر اور ان کیسز کے اوپر اور عدالت کے اوپر مقرر کیا گیا، دوسرا جو جے آئی ٹی کی تشکیل دی گئی اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد نہیں تھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ کا کیس بہت سادہ ہے، پرائمری الزام کیا ہے وہ پڑھ لیں، ٹرائل کورٹ میں مریم نواز سے متعلق جو شواہد تسلیم کی ہے وہ پڑھ دیں کہ کن ایویڈنس کی بنیاد پر مریم نواز کو سزا سنائی گئی، اب وہ ہمیں جو شواہد ہیں، جو ثبوت ہیں وہ پڑھ کے سنا دیں، ہم پھر اندازہ لگا سکیں گے کہ قانونی بے ضابطگی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے عرفان قادر سے مکالمے کے دوران ریمارکس دیے کہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ پروسیکیوشن جرم ثابت کرنے میں ناکام ہوا تو باقی باتوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ کے خلاف کوئی جرم ثابت ہی نہیں ہوتا یا پروسیکیوشن آپ کے خلاف کوئی جرم ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو آپ کو کسی بھی صورت میں کوئی بھی پریشانی اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا تو کیس کلیئر ہو گیا۔ فاضل جج صاحب نے ریمارکس دیے عامر فاروق صاحب نے کہ اگر ثبوت موجود ہوئے تو بھی یہ عدالت اپنا فیصلہ آزادانہ کرے گی، عدالت یہ دیکھے گی کہ ان کے خلاف جو ثبوت تھے وہ کیا اتنے تھے کہ ان کو اتنی سزا دی جائے، کم سزا ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، عدالت آزادانہ طور پر اس کا فیصلہ دے گی۔ ثبوت موجود نہ ہوئے تو پاناما کیس ایک طرف رہے گا، ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوگا، ہم نے تو اس فائل کے مطابق دیکھنا ہے۔ آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ پاناما کیس کی بنیاد پر سزا ہوئی، آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ سپروائز کر رہی تھی، ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، آپ کے خلاف ثبوت ہوں گے تو ہم آزادانہ اپنا فیصلہ سنائیں گے، ثبوت نہیں ہوں گے تو ہم پاناما کیس کو الگ رکھ کے اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ابتدائی نوعیت کی تھیں، شواہد دیکھ کر نہیں، سپریم کورٹ کی آبزرویشنز 184(3) میں تھیں، ہم ٹرائل کا ریکارڈ دیکھیں گے، ہم تو پورا ٹرائل دیکھیں گے کہ کیا ریکارڈ تھا، کون سے ڈاکومنٹ تھے، کون سی ایویڈنس تھی، کون سی چیزیں تھیں۔ عرفان قادر نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے برٹش ورجن
آئی لینڈ کی چٹھی کو ثبوت کے طور پر ٹریٹ کیا گیا۔ یہ سارا کیس ہی اس خط پر انحصار کر رہا ہے۔ برٹش ورژن آئی لینڈ کے خط میں کہا گیا کہ مریم نواز اپارٹمنٹس کی مالک ہیں۔ مریم نواز کی وکیل نے کہا کہ احتساب عدالت نے کہا کہ برٹش ورجن آئی لینڈ کے خط کے جواب میں مریم نواز کچھ پیش نہ کر سکیں۔ یہ لیٹر بھی نیب نے نہیں منگوایا، ٹرائل سے قبل JIT کی درخواست پر آیا۔ عدالت عالیہ نے نیب سے استفسار کیا کہ کیا نیب کا مریم نواز کے خلاف بنیادی شواہد یہ خط ہے؟ اس خط میں ایسا کیا تھا جس پر سزا ہوئی، اور ہمیں خط دکھا دیں، سمجھ تو آئے کہ خط میں ایسا کیا تھا۔ فاضل جج صاحبان کے حکم پر نیب پروسیکیوٹر نے واجد ضیاء کو MLA کی جانب جواب میں موصول خط پیش کر دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے خط کا جائزہ لینے کے بعد ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو لا فرم جو ہے اس کا ایک خط ہے اور ان کے آپس میں خط و کتابت ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیا کہ یہ 2012 کی ایک چٹھی کا حوالہ ہے، کیا قانون شہادت کے مطابق اس کے اوپر انحصار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وہاں پر قانون شہادت جو لا آف ایویڈنس ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کون سا ڈاکومنٹ ہے وہ ایویڈنس کے معیار پر پورا اترتا ہے، کون سا نہیں اترتا۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ لیٹر 4 جولائی 2017 کا ہے، کیا اس خط کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں یا صرف یہی ایک خط تھا؟ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے استفسار کیا کہ یہ تو کورنگ لیٹر ہے، اس کے ساتھ مزید کیا آیا جس پر ٹرائل کورٹ نے انحصار کیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے کہ برٹش ورجن آئی لینڈ کا پاکستان میں جو تصور پیش کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے، وہاں کے قانون کے مطابق یہ چیزیں تحفظ دیا جاتا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں نام آ گیا، جس دن وہ کمپنی بنی اس دن سے بتائیں کہ وہ کمپنی کس کی رقم سے بنی۔ آپ ان سوالوں کا جواب دیں۔ ہم اب التوا نہیں دیں گے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کیس کو جلد از جلد ڈیسائیڈ کیا جائے۔ عامر فاروق صاحب نے استفسار کیا کہ مریم صفدر کے خلاف پروسیکیوشن کا کیس کیا ہے، اس کا لب لباب بتا دیں۔ اگر یہ بینیفیشل مالک ثابت بھی ہو جائیں تو پھر بھی مریم نواز کا کردار کیا ہوگا یہ بتائیں۔ اگر والد نے جائیداد غیر قانونی بھی بنا کر بیٹے کو دی تو کیا بیٹی قصوروار ہوگی؟ اب یہ کوسچنز ہیں نا، دیکھیں عدالت ہے، عدالت نے پورے ٹرائل کو دیکھنا ہوتا ہے، عدالت سوالات پوچھے گی۔ نیب پہلے ریٹن بھی جواب اپنا دے چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں ریزن بیہائنڈ دی ڈیسیجن، جب ججمنٹ دی ہے جج محمد بشیر صاحب نے تو انہوں نے ججمنٹ میں وہ ریزننگ دی ہے کہ کیوں سزا دی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن عدالت نے بطور جو آنریبل کورٹ ہے وہ اپیل سن رہے ہیں، وہ ٹرائل ہی کے آگے جو ہے وہ کنٹینیوئنسی ہے، تو انہوں نے وہ سوالات تو پوچھنے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر نے کہا کہ جب ہم اس نقطے پر پہنچیں گے تو اس پر پھر بات کریں گے۔ یہ سب سے آج کی خوبصورت جو سردار مظفر عباسی صاحب وہ جج ہے، وہ پروسیکیوٹر ہیں، سینئر پروسیکیوٹر ہیں، ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب، جنہوں نے آصف زرداری کو ٹف ٹائم دیا تھا احتساب عدالتوں میں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب یہاں پہ ماڈل ٹاؤن کیس میں بار بار یہ کہا جاتا تھا شہزاد ملک صاحب کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر صاحب کو کہ آپ FIR پڑھیں نا ماڈل ٹاؤن کی، وہ کہتے تھے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں کیوں پڑھوں، میرا وہ کیس ہے نہیں، میں وہ کہوں گا، میں وہ کروں گا جو مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے کیس میں، ہاں جب میں اپنے آرگومنٹس مکمل کر لوں گا پھر آپ جو سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا۔ تو وہ بات کی ہے جو سردار مظفر عباسی صاحب نے کہ جناب جب اس مرحلے پر ہم پہنچیں گے پہلے ہم اپنا کیس تو ہمیں بیان کر لینے دیں، آپ ڈائریکٹ اینڈ پر جا کے بات پوچھیں گے تو ایسے ہم تو انہوں نے اپنی بحث کر لی ہے، ہم تو اپنی مکمل بحث کریں گے۔ جو ہمارا پوائنٹ ہے، مریم نواز کا دعویٰ تھا، مظفر عباسی نے کہا کہ وہ اس جائیداد کی ٹرسٹی ہیں، ہم نے شواہد سے ثابت کیا کہ وہ ٹرسٹی نہیں ہیں، وہ بینیفیشل مالک ہے، ہم نے ٹرسٹ ڈیڈ میں جعل سازی ثابت کی ہے، اس کی جعل سازی ثابت ہوئی ہے، اس کا جھوٹ ثابت ہوا ہے، اس کا فراڈ ثابت ہوا ہے۔ نیب کی دلیل پر عدالت نے استفسار کیا کہ جب آپ ٹرسٹ ڈیڈ جو جعلی کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹرسٹ ڈیڈ پر دستخط کرنے والے مریم نواز اور حسین نواز آج بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی ڈیڈ ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ڈاکومنٹ جعلی نہیں اور پری ڈیٹڈ کہلائے گا۔ کیپٹن صفدر کو صرف اس بات پر سزا ہوئی کہ ان دستخطوں کے وہ گواہ تھے۔ عدالت نے کہا کہ آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں، آپ ان ساری چیزوں پر عدالت کو، انہوں نے کہا ہم تو مکمل بحث کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں پورا ٹائم دیا جائے، پہلے ہماری بحث سن لی جائے، اس کے بعد پھر عدالت سوال کر سکتی ہے، کیونکہ جب آپ اتنا بڑا کیس ہو اور کیس شروع ہوتے ہی کراس کوسچننگ شروع ہو جائے پھر وکیل نہیں بحث کر سکتا۔ وکیل تب بحث کر سکتا ہے جب وہ اپنا پورا کیس، اپنا جو ڈیفینس ہے وہ عدالت کو سمجھا لے، اس کے بعد اس میں سے پھر عدالت سوال نکالے، پھر جا کے یہ بات کلیئر ہو سکتی ہے۔ بہرحال خوشی کی بات یہ ہے کہ عدالت اب اس کیس کو مزید ڈیلے نہیں کرنا چاہتی۔ کافی حد تک آج عرفان قادر صاحب نے اپنے جو وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہمارے خلاف کیس کو، وہ ادھر قطری خط کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، وہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کہا یہ تھا کہ ہم ٹرسٹی ہیں اور وہ ہم بینیفیشل نکل ہے، ہمارے سائن انگوٹھے جعلی ہیں، اس طرف وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس فائل میں سے اپنی مرضی کی چیزیں نکالنی ہیں، اپنے فائدے کی، اور نیب نے اپنا کیس ثابت کرنا ہے۔
عدالت نے 17 فروری کی تاریخ مقرر کی ہے اور 17 فروری کو مزید بحث ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ان اپیلوں پر 2 سے 3 جو تاریخیں ہیں اس کے اوپر یہ جو مکمل ہو جائیں گی، اور الٹیمیٹلی یہ سزا برقرار رہے گی۔ اتنا آسان نہیں ہے اس سزا کو ہائی کورٹ لیول پر کہ بالکل ہی کالعدم قرار دے دیا جائے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔